बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अजीज भाइयों, आज फितरों का दौर है, मीडिया का दौर है। सहाबा पर भोंका जा रहा है, सहाबा पर उल्टी सीधी बातें की जा रही है, तबर्रा किया जा रहा है, उनके बारे में तबसरे किए जा रहे हैं। कौन होते हैं मैं और आप? फिर ये जितने तबसरे ये तारीख से हैं। सहाबा की शान अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। ये तबसरे कहाँ से हो रहे हैं? उनके हालात वाक़यात तारीख से बयान किए जाते हैं और सहाबा की शान अल्लाह का कुरान बयान करता है। तारीख की कोई हैसियत नहीं अल्लाह के कुरान के मुकाबले में। बारह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इस कायनात में वाहिद वो इंसान हैं जिसके घर में किसी नबी की दो बेटियां हैं। इस कायनात में वाहिद वो इंसान है जिसके घर में नबी की दो बेटियां हैं। और फिर वाहिद वो इंसान है जिसके घर में इमामुल अंबिया की दो बेटियां हैं। इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, फख्रुल मौजूदात, सरवर कौनैन सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब के माँ बाप कुर्बान। क्या शान! और फिर फरमाया कि मोहम्मद की 40 बेटियां होती, यह के बाद दीगरे में उस्मान को दे देता। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा आप घर में बैठे थे, कोई पिंडियों से आपने कपड़ा ऊपर उठाया हुआ था, बेफिक्र बैठे थे। अबू बकर आए, बैठे रहे, हालांकि ससुर हैं। उमर आए, बैठे रहे, हालांकि वो भी ससुर हैं। और फिर कुछ देर बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आए। जब उस्मान आए तो आप सिमट कर बैठ गए। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा कहती हैं जब चले गए सब तो मैंने सवाल किया कि अबू बकर आए, आप हिले भी नहीं, हरकत भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। उमर आए, आपने परवाह नहीं की, लेकिन उस्मान आए तो अपने कपड़े भी सीधे कर दिए, सिमट कर बैठ गए। फरमाया उससे मोहम्मद क्यों न ज़मीन पर हया करे जिससे आसमान पर अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते हया करते हैं। मस्जिद नबवी, मसाजिद की तामीर इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद सबसे पहले मस्जिद कुबा तामीर फरमाई और फिर मदीना जाने के बाद सबसे पहला घर मस्जिद नबी की तामीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर कम पड़ गई थी, जगह की ज़रूरत ज़्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो मस्जिद नबी के लिए जगह खरीद ले। गालिबन 12,000 दीनार की जगह थी। फरमाया फलाने कबीले की पास में जगह है, कौन खरीदेगा? उसके बदले में मैं उसके लिए जन्नत में महल का ऐलान करता हूँ। अकेले उस्मान खड़े हुए और फरमाया मैं खरीदूंगा। वो उस्मान एक दफा मदीना मुनव्वरा में एक कुआं था जिसको बीर रूमा कहा जाता था, उसका मीठा पानी था, एक यहूदी की मिल्कियत में था। मुसलमानों को पानी पीने नहीं देता था या बड़ा तंग करता था, कहता इन्हें यहाँ से नहीं पानी पियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इस कुएं को खरीद ले और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, इस तरह के उसका डोल भी मुसलमानों के डोल की तरह हो। सुभान अल्लाह। यानी कोई खुसूसियत ना रखे अपने लिए कि ये कुआं तो मेरा है, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पानी ले जाऊंगा, फिर कोई और ले। सुभान अल्लाह। फरमाया वो अपना डोल भी उस तरह कर ले जैसे मुसलमानों का डोल है। फरमाया मोहम्मद उसके लिए जन्नत की बिशारत देता है। सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और फरमाया या रसूलल्लाह मैं खरीदता हूँ। फौरन यहूदी के पास गए, फरमाया कुआं बेच दो। उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा। रेट लगाते गए, उनका 1000 दीनार ले लो, कहा नहीं। 2000 ले लो, कहा नहीं। कहा 3000 ले लो, कहा नहीं। 4000 ले लो, कहा नहीं। 12,000 दीनार पर जाकर बात रुकी, कहा 12,000 ले लो, कुआं मुझे दे दो। और कुआं लेकर वक्फ कर दिया मुसलमानों के लिए। ये वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। ग़ज़वा तबूक मुसलमानों का सबसे मुश्किल तरीन ग़ज़वा था। कुरान करीम में पूरी एक सूरत इस ग़ज़वे के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और इसकी तैयारी में लगी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی جہاد کے لیے اتنی تیاری نہیں کی، اتنی ترغیب نہیں دی، اتنی سختی نہیں کی جتنا غزوہ تبوک کے لیے کی تھی۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں 3 صحابہ مخلص، اور تو منافقین تو سارے رہ گئے تھے، لیکن 3 مخلص صحابہ رہ گئے تھے، اور ان سے پھر 50 دن کا بائیکاٹ کیا تھا صحابہ اکرام نے۔ قرآن کریم میں ان کی غلطی کا بھی تذکرہ ہے، پھر ان کی معافی کا بھی تذکرہ ہے، ان کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ ان صحابہ سے جب مدینے میں رہتے ہوئے 3 آدمی ہیں، کوئی مسلمان ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آتے کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا حکم تھا۔ صحابی فرماتے ہیں میں مسجد میں جاتا تو میں جب اپنی طرف توجہ کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور چہرہ دوسری طرف فرما لیتے تھے۔ 50 دن کے بعد ان کی معافی کا اعلان ہوا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ انہی صحابی میں سے ایک صحابی کو عیسائی حکومت نے پیغام بھیجا، پرچی بھیجی کہ آؤ ہم تمہیں حکومت بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارے نبی نے تم سے وفا نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ زاروں قطار رو پڑے، فرمایا مجھے اتنا کم ایمان والا سمجھ لیا تم نے کہ تم مجھے لالچ دے رہے ہو کہ آؤ تمہیں حکومت مل جائے گی۔ وہ رقعہ لے کر تندور میں جلا دیا، تندور میں ڈال دیا، اور کہا کہ دفع ہو جاؤ، محمد کی غلامی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تمہاری جیسی لاکھوں حکومت قربان۔ اس غزوے کے لیے آپ سب نے ترغیب دی صحابہ کو، کون اس کے لیے دے گا؟ آپ سب ممبر پر کھڑے تھے، عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ بما ساز و سامان کے میں اس غزوے کے لیے چندے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ترغیب دیتے رہے، عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 مزید اونٹ اس غزوے کے لیے میں چندے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ترغیب دیتے رہے کیونکہ ضرورت زیادہ تھی۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 300 مزید اونٹ میری طرف سے، یعنی 700 اونٹ ایک مجلس میں بما سازو سامان اسلحے کے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بعض روایت میں 900 اونٹوں کا آتا ہے، 900 اونٹ عطا فرمائے، کیا سخاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے جا رہے تھے اور ساتھ میں کہتے جا رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو دے دیا گیا ہے۔ مطلب نفلی عمل، فرائض تو کسی کے لیے معافی نہیں ہے، نبی کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جی بعض لوگ جو نماز نہیں پڑھتے کہتے پہنچی ہوں سرکار ہے، ایسا نہیں، فرائض کی بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ نفلی کام اتنا کر دیا عثمان نے کہ اب مرتے دم تک کسی اور نفلی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ایک لہجہ بھی ضائع نہیں کیا، ساری زندگی پھر بھی لگاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دینار لے کر آئے، حضرت عثمان 1000 دینار لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ان دینار کو اشرفیوں کو یوں اٹھاتے اور نیچے پھینکتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے، اس کی مغفرت کے لیے یہی کافی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے سیدنا عثمان غنی کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی، ان کو سب سے تاریخ انسانیت میں سب سے مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی فرما رہے تھے، حضرت عثمان کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان سے ہم نے پوچھا کہ آپ سے کیا سرگوشی کر رہے تھے جس میں آپ پریشان تھے؟ فرمایا میں پھر سرگوشی کیسے رہے گی، پھر تو سرگوشی نہ رہی نا۔ وفات سے پہلے فرمایا، وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے فرمایا
میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت کی بشارت سنائی تھی کہ عثمان تجھ پر بڑے مظالم ہوں گے لیکن تم مضبوط رہنا، ثابت قدم رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ساتھی ہوگا جنت میں، اور میرا ساتھی عثمان ابن عفان ہے، میرا رفیق جنت میں عثمان ابن عفان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عثمان اللہ تمہیں قمیص پہنائیں گے اور لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس پہ جامع شہادت قبول کر لینا، قمیص اتارنا نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں قمیص سے مراد خلافت ہے، کہ خلافت اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے، لیکن اس کو اتار لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک پہاڑی پر تھے، پہاڑی لرزنے لگی، جھومنے لگی، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کہ اے پہاڑی ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور دو شہید ہیں، ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ صحابہ اکرام شہادت کے فضائل، شہادت کی بات سن کر یہ بشارت ہوتی تھی، خوش ہوتے تھے۔ اسلام میں شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے، نبوت کے بعد اور صدیق کے بعد۔ نبوت کا سب سے اونچا مقام، پھر صدیق کا مقام، اور تیسرا مقام اسلام میں وہ شہادت کا مقام ہے۔ تو آپ سب نے بشارت سنائی، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ شہید تھے، ابو بکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مشہور جو واقعہ صلح حدیبیہ آپ نے سب نے سنا ہے، یہ بھی تاریخ انسانیت میں ایک واقعہ ہے، اسلامی تاریخ میں بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور اس بات پر بیعت لی کہ خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، عثمان کا بدلہ نہیں چھوڑیں گے، عثمان کا بدلہ نہیں چھوڑیں گے۔ 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور پھر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی، تاکہ کوئی قیامت تک آنے والا یہ نہ کہے کہ اس بیعت میں تو عثمان نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ انس فرماتے قرآن میں چونکہ اس بیعت والوں کی بڑی فضیلت ہے، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں اپنا ایک ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، نبی کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ انس فرماتے خدا کی قسم ہم ساروں کے ہاتھ ایک طرف، نبی کا ہاتھ عثمان کے لیے سب سے اعلیٰ تھا، نبی کے ہاتھ کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت عثمان کی بلکہ سارے صحابہ کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔